अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुबह तलू हुई तो सबसे पहले जो तब्दीली बोर शीर में नजर आई वो ये थी कि दीवार पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से एक जगह दीवार पर कमंद फेंकी गई और 3-4 मुजाहिदीन ऊपर चले गए। उनकी हिफाजत के लिए नीचे बहुत से तीर अंदाज कमानों में तीर डाले हुए खड़े कर दिए गए थे ताकि ऊपर कोई फारसी कमंद उतारने या कमंद चढ़ने वालों पर तीर या बर्छी चलाने लगे तो उन पर तीरों की बुछाड़ें फेंकी जाएं। मुजाहिदीन ऊपर चले गए और दीवार से शहर को देखा। शहर खाली मालूम होता है। एक मुजाहिद ने बुलंद आवाज से कहा, यह धोखा भी हो सकता है। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नीचे उतर कर दरवाज़ा खोल दो। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। साद बिन अबी वकास ने कैका को हुक्म दिया कि वो अपने कबीले को साथ लेकर सबसे पहले शहर में दाखिल हो। कैका गैर मामूली तौर पर दिलेर सिपा सलार थे। उन्होंने अपने कबीले को ललकारा और ये लोग शहर में दाखिल हो गए और सैलाब की तरह सारे शहर में फैल गए। इन्होंने शहर के बाकी दरवाजे भी खोल दिए और तमाम लश्कर शहर में दाखिल हो गया और शहर में फैल गया। मकानों के अंदर जाकर देखा तो मकान खाली थे। हर घर में वही सामान पड़ा था जो लोग उठाकर नहीं ले जा सकते थे। साफ पता चलता था कि वो कीमती अशिया और मालो दौलत अपने साथ ले गए हैं। सारे शहर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद ही बहर आ गया था। उसे साद बिन अबी वकास के सामने ले जाया गया। तकरीबन तमाम तारीखों में उस मुअम्मर आदमी का जिक्र मिलता है लेकिन उसका नाम किसी ने नहीं लिखा। तुम इस शहर में क्यों रह गए हो? साद ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोग कहाँ और क्यों चले गए हैं? यही बताने के लिए बाहर निकला हूँ। बूढ़े ने अरबी जबान में कहा, मैं अगर यहाँ रह भी गया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? सब ने कहा कि तुम भी चलो। यहाँ रह गए तो मुसलमान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं अब जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? इस मकान को छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था। जो मकान मेरे बाप ने बनाया था और जिसमें मैंने पूरी उम्र गुजारी थी। मेरे 2 जवान बेटे फारस की फौज में गए थे, वो दोनों मारे गए हैं। मेरी 2 बेटियां जवान हैं, मैंने उन्हें मदैन भेज दिया है। ये एक रिवाज है कि फाते मफतूह शहर की औरतों को अपना माल समझ लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कत्ल करना चाहो तो कर दो। नहीं मेरे बुजुर्ग, साद बिन अबी वकास ने कहा, हम निहत्तों, बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते। हम लूट मार भी नहीं किया करते। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे आदमी घरों में दाखिल होकर खाली हाथ वापस आ रहे हैं? जब तक मैं नहीं कहूँगा वो किसी घर में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। हमें बताओ कि यह शहर किस तरह खाली किया गया? 2 रोज पहले मदैन से हुक्म आया था कि रात के वक्त शहर खाली कर दिया जाए। बूढ़े ने कहा, लोगों ने 2-3 रातें लगाकर शहर खाली कर दिया। मैं देख रहा था कि लोग अपना कीमती सामान ले जा रहे थे। लोग चले गए तो फौज भी चली गई। गुज़श्ता रात मैंने छत पर जाकर देखा, पुल जल रहा था। यह मेरे बचपन की यादगार था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दरिया तक गया। पुल को उस सिरे तक आग लगी हुई थी और फिर मैंने यह भी देखा कि दरिया के इस किनारे जो बेशुमार छोटी बड़ी कश्तियां बंधी रहती थीं वो हमारे फौजी मदैन की तरफ ले जा रहे थे। क्या अब वहां एक भी कश्ती नहीं? साद ने पूछा। एक भी नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। दरिया के इस तरफ किनारे पर तुम्हें दूर दूर तक कोई कश्ती नहीं मिलेगी। तुम सिपा सलार हो, तुम समझ सकते हो कि कश्तियां क्यों ले गए हैं और पुल को क्यों जलाया गया है। दरिया की हालत देख लो। चूंकि यहाँ दरिया तंग है इसलिए पानी बहुत गहरा है और दरिया की कफियत सैलाबी है। कोई नामवर तैराक भी दरिया में उतरने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि फतह तुम्हारी होगी। वो कैसे? साद ने पूछा। वो इस तरह के तुम लूट मार करने नहीं आए। बूढ़े ने कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे शहनशाह ने तुम्हें आधी सल्तनत की पेशकश की है जो तुमने कबूल नहीं की। लेकिन मैं अपने लश्कर को पार कैसे ले जाऊंगा? साद ने कहा, ना कोई कश्ती है ना पुल है। क्या तुम दरिया पार करने का कोई और जरिया बता सकते हो? साद बिन अबी वकास उसकी रहनुमाई चाहते थे। उन्होंने बूढ़े से यह भी पूछा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ से दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई कम हो। बूढ़े को ऐसी जगह का इल्म नहीं था। उसने इतना ही बताया कि बहुत ही दूर दरिया के नीचे की तरफ दरिया 2-3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी। बूढ़े ने यह भी बताया कि वो सारा इलाका दलदली है। साद बिन अबी वकास ने इस बूढ़े को इस हुक्म के साथ पीछे भिजवा दिया कि इसे इज्जत और एहतराम के साथ रखा जाए और इसके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसा सलूक किया जाए। साद बिन अबी वकास ने अपने सलारों को बुलवाया और उन सबको दीवार के ऊपर ले गए जिस तरफ दरिया था और सामने वाले किनारे पर मदैन शहर था। वहां से उन्होंने मदैन की शान और शौकत देखी। ये हम पहले बयान कर चुके हैं। अब ये सब सलार मदैन को करीब से देख रहे थे।
ان سلاروں میں ایک سلار زرار بن خطاب بھی تھے۔ وہ بڑے انہماک سے مدائن کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! زرار بن خطاب نے نعرہ لگا کر کہا، یہ کسرا کا سفید قلعہ ہے جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے، سعد نے کہا، جہاں کسرا پرویز نے دعوت حق کا پیغام پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میرے رفیقو، سوچنا یہ ہے کہ ہم یہ دریا کس طرح عبور کریں گے۔ دریا کی کیفیت دیکھو، میں ایسا سیلابی دریا پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ موجوں کا زیر و بم دیکھو، کیا کوئی اس میں اترنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جرت کرنی پڑے گی۔ عاصم بن عمر نے کہا، فارسیوں نے دجلہ کو اپنی آڑ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹھیک سوچا ہے کہ اس بپھرے ہوئے دریا کو کوئی فوج اس صورت میں عبور نہیں کر سکتی کہ کشتیاں بھی نہ ہوں اور پل بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ شہنشاہ فارس کے اس خیال کو چکنا چور کر دیں کہ یہ دریا اس کی سلطنت کو بچا لے گا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس دریا کو تیر کر پار کریں گے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہم میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیل نے اپنی روانی روک کر راستہ دے دیا تھا۔ ہاں سپاہ سالار، عاصم بن عمر نے کہا، ارادے نیک ہوں اور دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو وہ معجزہ ہم جیسے انسان بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ چل پڑے، دیوار سے اترے اور اس کمرے میں جا بیٹھے جہاں فارس کے جرنیل بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرداروں کو بلایا جائے۔ کہاں سے چلا گیا تو سعد نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ تمام لشکر کو باہر میدان میں اکٹھا کیا جائے۔ سعد نے کہا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجاہدین کا لشکر آ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کے سامنے جا رکے۔ شہنشاہ فارس نے اس دریا کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ سعد مجاہدین سے مخاطب ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ مدائن کی دیوار پر کھڑے کچھ آدمی ہماری طرف اشارے کر کے ہنس رہے تھے۔ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ دشمن کو اس مذاق کا جواب دیں، لیکن کشتیاں دشمن کے قبضے میں ہیں۔ وہ جب بھی چاہے ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہم پار نہیں جا سکتے، لیکن ہم پار جائیں گے۔ تم نے میدان جنگ میں معجزے کر کے دکھائے ہیں، اب ایک معجزہ یہ رہ گیا ہے کہ دریا پار کرنا ہے۔ ہم ایسے مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں ہم گھیرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن عمراء اور جاگیرداروں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے اطاعت سے دستبردار ہو جائیں اور ہم پر عقب سے حملہ کر دیں۔ میں ایسی بات کہنے لگا ہوں جسے شاید تم سن کر بھی کہو کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اے امیر لشکر، مجاہدین میں سے کسی کی بڑی ہی بلند آواز ابھری، اس سے پہلے کہ تم وہ بات منہ سے نکالے ایک بات مجھے کہہ لینے دے۔ اللہ ہماری رہنمائی کا اور ہماری قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم یہ دریا تیر کر پار کریں گے۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا، اس کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص کے چہرے پر، ہر سالار سردار اور ہر ایک مجاہد کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے وہ اس زمین سے اٹھ کر عالم بالا میں پہنچ گئے ہوں یا عالم خواب و خیال میں جا پہنچے ہوں۔ چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ دریا عبور کیا جائے۔ یہ تیرا حکم نہیں سپاہ سالار، عاصم بن عمر کے قبیلے کے ایک آدمی نے گرج کر کہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ دریا پار کرو۔ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ لشکر سے ایک شور اٹھا، ہم دریا پار کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے لشکر کو دیکھا۔ اس اثار اور شجاعت کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ سعد بن ابی وقاص نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ جو کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر دریا میں اتر جائے، اور اگر وہ دریا پار کر لے تو اس دشمن کو روکے رکھے جو سامنے والے کنارے پر موجود ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عاصم بن عمر نے ہاتھ اوپر کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ میں گھوڑے پر سوار سب سے پہلے دریا میں اتروں گا، عاصم نے اعلان کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی 600 گھڑ سوار لشکر میں سے نکل کر اس کے سامنے جا رکے۔ سب نے بھی یک زبان کہا کہ عاصم بن عمر کے ساتھ ہم دریا میں اتریں گے۔ دریا کی طرف جو دروازے تھے وہ کھول دیے گئے۔ سعد کے اشارے پر عاصم بن عمر ان 600 سواروں کو شہر سے باہر دریا کے کنارے لے گیا۔ تاریخوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عاصم نے ان 600 سواروں سے خطاب کیا، میرے رفیقو، اس نے کہا، دریا کی حالت دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دریا کے وسط میں جا کر پچھتانے لگو کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ میں تمہیں یقینی موت کے خطرے میں جانے کا حکم نہیں دیتا۔ تم میں سے جو میرے ساتھ دریا میں کودنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے نہیں آئے گا اس پر کوئی گلہ نہیں۔ ان 600 سواروں میں سے صرف 60 مجاہدین آگے آئے
اور جو آگے نہیں آئے عاصم ان کے سامنے چلا گیا۔ کیا تم اس تھوڑے سے پانی سے ڈر گئے ہو؟ عاصم نے کہا، اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ عاصم بن عمر نے ان سواروں کے جواب کا انتظار نہ کیا، گھوڑا موڑا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 60 سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب وہ چند قدم آگے ہی گئے تھے کہ ان سواروں نے جو پیچھے رہ گئے تھے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ گھوڑوں نے ذرا سی ہچکچاہٹ یا ڈر محسوس نہیں کیا، وہ پوری طرح اپنے سواروں کے قابو میں رہے۔ ان کے پاؤں دریا کی تہہ سے اٹھ گئے تھے کیونکہ وہاں پانی زیادہ گہرا تھا۔ وہ کنارے سے خاصا آگے نکل گئے، تاریخ کے اوراق پھڑپھڑانے لگے، زمین و آسمان دم بخود ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج رک گیا ہو، اور ان مجاہدین کا یہ اقدام جو بظاہر خودکشی کی کوشش معلوم ہوتا تھا، دیکھنے کے لیے آگے جانے کی بجائے کچھ پیچھے آ گیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سلار اور دوسرے مجاہدین بور شیر کی دیوار پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سامنے مدین کی دیوار پر اور دریا کے کنارے فارسی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سب کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ دیکھو، سامنے والے کنارے سے کسی فارسی کی بلند آواز آئی، وہ دیکھو عربی پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ پاگل پن ہی تو تھا، اجتماعی پاگل پن۔ 600 گھڑ سوار تیز و تند اور بپھرے ہوئے دریا میں جا رہے تھے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ شمال میں آذربائیجان تھا جو برفانی ملک تھا۔ اس ملک کی برف پگھل پگھل کر دجلہ کو شوریدہ سر اور کف اگیں رکھتی تھی۔ دریا ہر وقت طغیانی کی کیفیت میں رہتا تھا، پانی یخ بھی ہوتا تھا۔ ادھر سامنے والے کنارے پر بعض فارسی کہے لگا رہے تھے کہ مسلمان مرنے کے لیے دریا میں اترے ہیں اور اب جنگ ختم ہو جائے گی، اور بعض فارسی حیران اور ششدر کھڑے آنکھیں اور منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ یہ انہی جیسے انسان ہیں، اور یہ کس طرح اپنے سپہ سالاروں کے حکم سے ڈوبنے کے لیے دریا میں اتر آئے ہیں۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی تاریخ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گھوڑے دریا میں بھی ترتیب سے تیرتے جا رہے تھے۔ سیلابی موجیں گھوڑوں کو اوپر اٹھاتی اور نیچے اتارتی تھیں۔ سوار بے خوف و خطر گھوڑوں پر بیٹھے انہیں قابو میں کیے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دریا انہیں ہلارے دے رہا ہو، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ اجتماعی خودکشی کا اقدام تھا۔ فارس کی فوج کا جو دستہ سامنے والے کنارے پر تیار کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک جرنیل تھا۔ مدائن کا دفاع اسی جرنیل کی ذمہ داری تھی۔ اس کا نام خرزاد تھا۔ تمام تاریخوں میں اس کا یہی نام لکھا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا۔ خرزاد کے معنی ہے گدھے کا بچہ۔ وہ گدھے کا بچہ تھا یا نہیں، اس کا دماغ گدھوں جیسا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے مسلمان گھڑ سواروں کو جو دریا کے وسط میں پہنچ چکے تھے اور ابھی ڈوبا ایک بھی نہیں تھا، روکنے کا بڑا ہی احمقانہ حکم دیا۔ ان مجاہدین کو روکنے اور ڈبونے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کنارے سے ان پر تیروں کا میہ برسا دیا جاتا، لیکن اس نے اپنا ہی طریقہ اختیار کیا۔ آفتاب کے بیٹو، خرزاد نے اپنے دستے کو حکم دیا، عربی یہ نہ کہیں کہ اجمی بزدل ہیں، تم بھی گھوڑے دریا میں ڈال دو اور ان عربوں کو دریا میں کاٹ کر ڈبو دو۔ سینکڑوں فارسی گھوڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تلواریں اور برچیاں تان لیں۔ اب سیلابی دریا میں مر کا لڑا جانا تھا، لیکن مسلمانوں کے سالار عاصم بن عمر نے اپنا دماغ حاضر رکھا۔ عاصم صرف بہادر اور دلیر ہی نہیں تھا، اس میں جنگی فہم و فراست کی بھی کمی نہیں تھی۔ تیر اندازو، عاصم نے اپنے تیر انداز سواروں کو حکم دیا، انہیں تیروں سے روکو، تیر ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں لگیں۔ یہ افسانہ یا من گھڑت قصہ نہیں، یہ واقعہ اس تاریخ کے دامن میں بھی محفوظ ہے جو یورپی مورخوں نے بھی لکھی ہے۔ حالانکہ اس تاریخ میں تعصب بھی پایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دجلہ کی غسیلی موجیں مجاہدین کے گھوڑوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں اور سوار اپنے آپ کو بڑی ہی مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ اس حالت میں کہ مجاہدین اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، کمانوں میں تیر ڈال کر فارسی سواروں کے گھوڑوں کی آنکھوں کا نشانہ بھی لے رہے تھے۔ کئی ایک تیر فارسیوں کے گھوڑوں کی آنکھوں میں اتر گئے اور باقی خطا گئے یا فارسی سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے تیر اندازوں کے تیر گھوڑوں کو لگتے یا سواروں کے جسموں میں دور تک اتر جاتے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تیرنا بھول گئے، انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ سوار تیر کھا کھا کر دریا برد ہونے لگے۔ خرزاد کا دفاعی اقدام بری طرح تباہ ہوا۔ مجاہدین کے گھوڑے دجلہ کو چیرتے، موجوں کے قہر و عتاب کو رونتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ کنارہ ابھی دور تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فارسی جرنیل خرزاد کا یہ اقدام احمقانہ تھا۔ اس نے کنارے سے ہی مجاہدین پر تیر برسانے کی بجائے اپنے سواروں کو دریا میں اتار دیا۔ معلوم نہیں خرزاد احمق تھا یا نہیں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر
ان مجاہدین نے جانوں کی بازی لگا دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن جرنیل کو عقل کا اندھا کر دیا۔ جس وقت خرزاد نے اپنے سواروں کو دریا میں اتارا، اس وقت مجاہدین کے ایک اور قبیلے کے سردار کیکا بن عمر نے سعد بن ابی وقاص کے حکم کے بغیر ہی اپنے قبیلے کے سواروں کو للکارا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، مدائن پر چڑھئی اکیلے عاصم بن عمر کی ذمہ داری نہیں، وہ دیکھو فارسی سوار گھوڑے دریا میں اتار رہے ہیں۔ کیکا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 600 گھڑ سوار دریا میں اتر گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں میں دریا کا شور دب گیا۔ ان کے پیچھے لشکر کے تمام گھڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ سعد بن ابی وقاص نے پیادہ مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعض پیادے بھی جوش میں آ کر دریا میں کودنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن سعد نے انہیں روک دیا۔ دریا میں ہزاروں گھوڑتے تیرتے جا رہے تھے۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ دریا کا پانی گھوڑوں اور انسانوں کے سروں میں چھپ گیا تھا۔ فارس کی فوج جو دوسرے کنارے پر مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھی، صرف یہی دیکھ کر بد دل ہو گئی تھی کہ اس کا جو دستہ دریا میں اترا تھا وہ مسلمانوں کے تیروں سے ڈوب مرا ہے۔ اب دیکھا کہ مسلمانوں کا سارا لشکر دریا کو چیرتا آ رہا ہے تو فوج میں شور اٹھا، دیواں آمدند، دیواں آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ یہ آوازیں بھی سنائی دیں، ہم جنات سے نہیں لڑ سکتے، بھاگو لوگو بھاگو، جنات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ عاصم بن عمر کنارے پر جا پہنچے، وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اپنے جرنیل خرزاد سمیت فارس کی فوج بھاگ گئی تھی۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے۔ عاصم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں بھاگے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کشتیوں کے ملاح اور ماہی گیر ہیں۔ عاصم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کشتیاں بور شیر والے کنارے پر لے جائیں اور مجاہدین کے لشکر کو لے آئیں۔ پیادہ مجاہدین نے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کشتیوں میں دریا پار کیا۔ منجیقیں اور دیگر ساز و سامان بھی کشتیوں میں لے جایا گیا۔ اب مدائن کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن شہر کے لوگوں اور سعد بن ابی وقاص کے جاسوسوں نے بتایا کہ مدائن خالی پڑا ہے۔ شہنشاہ فارس یزدگرد اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے اور فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں موجود نہیں۔ سعد بن ابی وقاص شہر میں داخل ہوئے تو اتنے خوبصورت اور اتنے امیر شہر پر ہو کا عالم طاری تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ہر سو دیکھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی آیت پڑھی، وہ بہت سے باغ، چشمے، کھیت، پاکیزہ مقام اور نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اس طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا، پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ انہیں ڈھیل دی۔ دریا تیر کر پار کرنے میں صرف ایک مجاہد ڈوب کر شہید ہوا۔ تاریخوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ قبیلہ تے کا مجاہد تھا، نام کسی نے بھی نہیں لکھا۔ عمر بن علا کی روایت ہے کہ اسے تیر لگا تھا جو فارسیوں نے چلائے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارسیوں نے تھوڑی سی تیر اندازی بھی کی تھی۔ یزدگرد اور اس کا خاندان کہاں گیا؟ ناظرین، تاریخ اسلام کی معجزہ نما داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ذرا پیچھے اس مقام پر واپس جانا چاہتے ہیں جہاں عزستان کے ایک ہیرو عاصم بن عمر نے گھوڑا دریا میں ڈالا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ عاصم کے ساتھ 60 رضاکار تھے جنہوں نے دجلہ پار کرنے کے لیے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے۔ ان کے پیچھے باقی 540 جاں باز سواروں نے بھی گھوڑے دریا میں اتار دیے تھے۔ اس وقت مدائن کی دیوار پر بہت سے فارسی کھڑے کہے لگا رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ مسلمان اتنے زیادہ جوش میں آئے ہوئے دریا میں ڈوب جائیں گے یا دریا کا اتنا تیز و تند بہاؤ انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ فارسیوں کی یہ توقع بے بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان ایک معجزہ کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دیوار پر کھڑے فارسیوں کے اس ہجوم سے الگ تھلگ ایک آدمی کھڑا تھا جس نے اپنے سر پر اس طرح ایک کپڑا ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح ہنس نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں تھا، بلکہ چہرے پر سنجیدگی تھی، اور سنجیدگی میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ ایک عورت جس کے چہرے پر نقاب تھا تیز تیز چلتی اس کے قریب آ رکی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو یزدی؟ عورت نے اس سے پوچھا۔ تم حوصلہ کیوں ہار بیٹھے ہو؟ تم چلی کیوں نہیں جاتی ماں؟ اس نے کہا، سب جا چکے ہیں، تم بھی یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں بیٹا؟ اس نے عورت کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ وہ یزدگرد تھا، شہنشاہ فارس، اور یہ عورت اس کی ماں نورین تھی۔ یزدگرد شاہی لباس میں ملبوس نہیں تھا، لباس سے وہ بالکل ہی عام سا شہری لگ رہا تھا۔ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ بور شیر سے فارس کی فوج بھاگ کر مدائن چلی گئی تو یزدگرد کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹ گیا۔ اس پر اتنی زیادہ مایوسی طاری ہو گئی کہ وہ نوجوانی میں بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے بور شیر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتے ہی تمام تر شاہی خاندان کو مدائن سے نکال کر مدائن سے کچھ دور ایک مقام حلوان بھیج دیا اور خود محل میں ہی رکا رہا۔ اس کی خاطر اس کی ماں بھی وہیں رک گئی۔ اور تم اتنے مایوس کیوں ہوئے جا رہے ہو یزدی؟
नौरीन ने बड़े प्यार और हौसला मंदी से यज़गर्द से कहा, मुसलमान डूबने के लिए दरिया में उतरे हैं, क्या यह मुमकिन हो सकता है कि उनके घोड़े इस तुग़यानी में से निकल आएंगे, उनके सवार उन्हें तुग़यानी में से निकाल लाएंगे। यज़गर्द ने कहा, जज्बा सवारों में होता है, घोड़ों में नहीं। बात सवारों की करो, कहाँ हैं हमारे सवार? वो पीछे को भागना चाहते थे, इसलिए उनके घोड़े पीछे को भाग गए। क्या हमारे जर्नेल धोखेबाज नहीं? नौरीन ने दांत पीस कर कहा, बुज़दिल कमीने अय्याश और भागने में सबसे आगे। खरजात को मैं दूसरों से बेहतर समझती थी, वो रुस्तम का भाई है, और मैं खरजात पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करता कि वो रुस्तम का भाई है। यज़गर्द ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं माँ, रुस्तम को मैंने किस तरह धकेल धकेल कर कादसिया भेजा था। उसने महीनों के हिसाब से वक्त ज़ाय किया और इस वक्त से अरबों ने फ़ायदा उठाया। यज़गर्द चौंक कर खामोश हो गया। उसकी नज़रें दरिया पर लगी हुई थीं। मुसलमानों के घोड़े दरिया के वस्त तक आ गए थे। यज़गर्द ने घबरी हुई सी आवाज़ में कहा, वो देखो माँ, तुम कहती हो कि वो डूबने के लिए दरिया में उतरे हैं, क्या तुम देख नहीं रही हो कि इतने कहर और गज़ब से उठने वाली तूफ़ानी मौजें अरबों के घोड़ों तले दब गई हैं? वो दरिया पार कर लेंगे, उन्हें डूबना होता तो अब तक डूब चुके होते। खरजाद ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मुसलमानों को दरिया में ही तबाह कर देगा। नौरीन ने कहा, कहता है कि बोर शीर की शिकस्त को फतह में बदल देगा। यज़गर्द तंजिया सी हंसी हंस पड़ा। नाजरीन, जिस वक्त यज़गर्द अपनी माँ के साथ मदैन की दीवार पर खड़ा मुसलमानों के घोड़ों को दरिया पार करता देख रहा था, साद बिन अबी वकास एक मशहूर और मारूफ सहाबी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दरिया के बोर शीर वाले किनारे की तरफ खड़े थे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। साद बिन अबी वकास ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह अपने उन नेक बंदों को जो उसकी राह में जाने कुर्बान करने निकले हैं फतह और नुसरत अता करेगा। मुझे यकीन है और यह मेरा अकीदा है कि अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा और दुश्मन को लाजमी तौर पर शिकस्त देगा, बशर्त यह कि मुजाहिदीन के लश्कर में कोई ऐसा गुनाह या ज़ियादती ना हो गई हो जो नेकियों पर गालिब आ जाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।